अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फरमाया है कि मेरे जो काउंटर पार्ट्स हैं ईरान के नेगोशिएटर्स वो बड़े डिफरेंट हैं और बड़े स्ट्रेंज हैं। एक तरफ वो मुझे बेग कर रहे थे, यानी मेरी मिन्नत समाजत कर रहे थे, तरला ले रहे थे मेरे से कि मैं डील बनाऊं उनके साथ, और दूसरी तरफ जो है वो कम्प्लीटली अस्करी तौर पर तबाह हो चुके हुए हैं और ज़ीरो चांस है उनका कोई कम बैक करें। इसके बावजूद वो पब्लिकली ये कहते हैं कि वो अभी हमारा प्रपोजल स्टडी कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। रॉन्ग। ऐसे लिखता है, गलत। दे बेटर गेट सीरियस सून, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि अगर बहुत देर हो जाएगी उसके बाद कोई मुड़ने का रास्ता नहीं मिलेगा, बचने का रास्ता नहीं मिलेगा। और मैं बिल्कुल भी बता रहा हूँ कि इट वोंट बी प्रिटी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। अब ये एक सिफिलिटिक पागल, मेंटली इंसेन इंसान की रेंटिंग्स और रेविंग्स लगती हैं, क्योंकि हकीकत ये है कि ईरान क्लियरली एक एस्केलेटरी वॉर में इंगेज करना चाहता है और वो क्लियरली सस्टेन कर पा रहा है। लेकिन वो ऐसा रेटरिक क्यों पुट आउट कर रहा है कि अमेरिका ने ईरान को कम्प्लीटली तबाह कर दिया? मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप का ये रेटरिक प्योरली डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, यानी अपनी वोटर बेस की कंजम्पशन के लिए। हकीकत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अंदरूनी तौर पे सिक्योरिटी मीटिंग्स में, ब्रीफिंग्स में पूरी तरह जानता है, क्योंकि इसराइल के मोसाड के चीफ ने भी इंकशाफ कर दिया कि रजीम चेंज कम अज़ कम 1 साल के ऑपरेशंस विद बूट्स ऑन ग्राउंड के ज़रिए ही हम कर पाएंगे। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ वाली बात है। तो अगर वो तस्लीम कर चुके हैं तो अमेरिका को क्या आड़ महसूस होती है इसको तस्लीम करने में? वो ये है कि अमेरिका ये तासुर देना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप कम से कम अपनी वोटर बेस को, कि मैं किसी भी किस्म की फॉरएवर वॉर में दाखिल होने नहीं जा रहा। लेकिन जब दाखिल हो जाएंगे तो वो कहेगा ऊप्स, और जब वो एक्चुअल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आएगा अमेरिकन अवाम के लिए कि वो वहाँ से वापस मुड़ नहीं सकते, तो फिर वो कुछ कर भी नहीं सकते इस बात का। अभी बस उसको चाहिए कि इस वक्त एक कॉन्फिडेंस बिल्ट अप रहे मार्केट के अंदर, और कहीं पे कोई प्राइस ऑफ थिंग्स क्रैश ना करे, कलेप्स ना करे। अभी आपको पता है जैसे जैसे तेल महंगा हो जा रहा है, डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है और गोल्ड के रेट्स भी नीचे आना शुरू हो गए हैं। तो जो मार्केट मैनिपुलेशन डोनाल्ड ट्रंप करना चाह रहा है फाइनेंशियल मार्केट्स की, वो मेंटेन रखना चाह रहा है। ये हकीकत है इसकी। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने मौके को गनीमत जानते हुए नेटो के अपने साथियों को भी हदफ बनाया। उसने कहा सोशल ट्रूथ पे, ट्रूथ सोशल पे, अपने प्लेटफॉर्म पे, कि मुझे नेटो के किसी मुल्क ने हेल्प नहीं की कि मैं इस लूनेटिक नेशन, यानी इस पागल सर फिरे मुल्क के साथ डील करूं, और इनकी इसके बावजूद कि मैंने फ़ौज बर्बाद कर दी है। और अमेरिका को नेटो की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये याद रखा जाए, कभी भुलाया ना जाए कि नेटो ने इस मुश्किल वक्त में, इस इम्पॉर्टेंट लम्हे में हमारी कोई मदद नहीं की। हकीकत ये दोस्तों के डोनाल्ड ट्रंप के ना एलाइज ना साथी महफूज हैं, क्योंकि अमेरिका और इसराइल अपने जो सीक्रेट पैक्ट या अलायंस है कि जिसके ज़रिए उन्होंने दुनिया के ऊपर राज चलाया है, वो वाजे कर रहे हैं दुनिया के सामने। और जो ग्लोबल ऑर्डर जिसमें इंटरनेशनल लॉ थी, यूएन था, बड़े बड़े इदारे थे, वर्ल्ड बैंक थी, वगैरह वगैरह, ये सब हथकंडे थे इस दौर के, मतलब आप समझ लें कि ये इसको जन्म देने के लिए। क्योंकि एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप उस सिक्योरिटी स्टेट का अमेरिका की अलामत है कि वो प्रैक्टिकली अब इस ऑर्डर को ख़त्म शुड डिक्लेयर कर रहे हैं। वो यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं कि सिर्फ टोटली दुनिया में हम में और कोई नहीं हमारे सिवा। हकीकत ये है कि दानिस्ता तौर पे ये जंग को प्रोसिक्यूट किया गया है, और एक ऐसी जंग है जो आलमगीर तो नहीं है, बट उसकी नौयत वर्ल्ड वॉर लेवल की है। लेकिन वो इस पूरे खत्े को, कम अज़ कम मशरक़ वस्ता का खत्े को अपनी लपेट में ले लेगी और तिजारत के रास्तों को कम्प्लीटली बंद कर देगी। जिस ग्लोबल ऑर्डर पे पेट्रो डॉलर डिपेंड करता है, ऑयल की ट्रेड डिपेंड करती है, जिसके ऊपर लिबरल रूल्स बेस्ड ऑर्डर डिपेंड करता है, उसको खुद ही तो अमेरिका खुद कोलैप्स कर रहा है। उसको कोलैप्स करने के बाद ही अमेरिका एक नए दौर का आगाज़ कर सकता है, जहाँ पे पैक्स अमेरिकाना से, कुछ लोग कहते हैं कि पैक्स जुडे का शुरू होएगा, लेकिन मेरी जाती राय में पैक्स अमेरिकाना ही चलता रहेगा। उसकी छतर छाया के अंडर पैक्स जुडे का है, बट हकीकतन जो मेन ड्राइवर है वो अमेरिका का ही ताज या एम्पायर होगा। लेकिन बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ, जैसे कि आपने अभी इजरायली मीडिया पे भी वो एआई वीडियो देखी है, अगेन वो कंफर्म नहीं है, बट ऑब्वियस सी बात है कि उस एआई वीडियो को डालने वाले, चलाने वाले ऑनलाइन वही हैं, उनकी तरफ से ही कम्युनिकेट की जा रही है इजरायली रियासत की तरफ से। वो ये है कि जो वज़रा और हुक्मरान मुसलमानों के लीडर शहीद हुए हैं इसराइल के ख़िलाफ़ अपनी लड़ाई के अंदर, उस जहरीत का सामना करते हुए, उनकी एक लिस्ट है, वो टिकट ले रहे हैं, आप देख सकते
تو اس میں لاسٹ نمبر پہ ابھی ایک نیا آدمی سامنے آیا ہے، وہ پریزیڈنٹ طیب رجب اردوغان ہے ترکیے کے. تو ترکیے کی مخالفت میں اسرائیل کھل کے اب سامنے آ چکا ہوا ہے. اس ضمن میں نیٹو کی بغداد بیس سے ترکی نے اپنے فوجی بھی موو کر لی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بلیک سی کے اندر ترکی کا ایک آئل ٹینکر جو ہے، جو 1,40,000 ٹن کا ٹینکر تھا تیل کا، اور اس کو ہٹ کیا. اور ٹرکش ٹرانسپورٹ منسٹر نے کہا ہے، عبدالقادر اولوگلو نے، کہ یہ ان مینڈ نیوی وہیکل اس کو آگے کوئی لگی ہے اور اس نے ایکسپلوژن کوز کیا ہے، اور ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ کون ہے. ابھی تک ہمیں نہیں اس کا علم یہ کون ہے. اب ان مینڈ نیول وہیکل ٹیکنیکلی تو ایران استعمال کرتا ہوتا ہے، لیکن ایران کو کیا اٹریکشن کے بلیک سی میں جا کے وہ ترکی کو ہٹ کرے؟ ایسی صلاحیت کون رکھتا ہے خطے کے اندر جو ترکی کو اگریشن دکھانا چاہ رہا ہوگا؟ وہ میرے خیال میں واضح ہے کہ وہ اسرائیل ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک بڑی ایک ٹپکل اسرائیلی سیبوٹاج کی داستان ہے، اور وہ اب ترکی کو آہستہ آہستہ اس پہ گھیرا تنگ کریں گے. ترکی کو جو بائی دی وے ویکٹر آف اٹیک ان کے پاس سائپرس کا جزیرہ ہے اور ان کے پاس گریس ہے. وہ دونوں ملک پریکٹیکلی اسرائیلی چھاونیاں بن چکے ہوئے ہیں، اور اسرائیل کی وہاں بہت بڑی فائنینشیل انویسٹمنٹس ہیں. انٹرنیشنل زائنسٹ لابی کی بہت بڑی فائنینشیل انویسٹمنٹس ہیں. گریس پوری طرح پہ انٹرنیشنل مانیٹری آرگنائزیشنز کے لونز میں جکڑا ہوا ہے، اور اس کی فوج اور اس کی اسٹیٹ کا ویسی ایک جھڑپ ہے ترکی کے ساتھ، کیونکہ وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ ترکی ہماری زمین کے اوپر قابضہ ہے. تو اب یہ معاملہ ان کے پاس گھیرا تنگ کرنے کے لیے واضح ہو گیا. جہاں تک تعلق ہے ہماری خطے کی بات، جو پاکستان ایران والی سائڈ کی بات ہے، کیونکہ 3 ہی ویکٹر بنتے ہیں نا. گلف والا تو آپ کے سامنے ہے، اس کا تو ذکر کرنا بھی اب کوئی پوائنٹ نہیں ہے، لیکن میں اینڈ پہ ان کو رکھ رہا ہوں. سٹارٹ میں نے ذکر کر دیا اس خطے کا جو نیا کھلنے لگا کھاتا، اللہ خیر کرے گا، ترکیے کا. اس طرف آتے ہیں تو پاکستان ایران کے اندر نیگوسیشن کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان کی بیک چینلنگ اب آفیشلی کنفرم کر دی گئی ہے. 2-3 بڑے رسالوں کے اندر، اخباروں کے اندر بھی آگے گئے. پاکستان کی ہی بیک چینل کمیونیکیشنز کے ذریعے اراغچی صاحب کو اور ان کے جو ایران کے محمد باقر غالیباف جو ہیں، جو اسپیکر ہیں پارلیمنٹری اسمبلی کے، ان کو ٹارگیٹنگ سے بچایا گیا، کیونکہ پاکستان نے انسسٹ کیا ہے کہ یار آپ کے پاس کوئی گفتگو کرنے کے لیے انٹرمیڈیری رہے گا نہیں اگر آپ ان کو بھی شہید کر دیں گے. تو پاکستان اوبیسلی اپنی نیبرہڈ کو سیکیور کرنے کے لیے اور اپنی بہت ہی آئل سٹارڈ اکانومی کو گلف آئل کی وہ رسائی تک پہنچانے تک یہ بڑا مجبور ہے کہ وہ اس جنگ کو رکوائے اور بہت جلد رکوائے. لیکن اوبیسلی یہ سب ایک ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کے طور پہ امریکہ کی طرف سے استعمال کر رہی ہیں. نہ پاکستان کی اسٹیٹ کو کنونسڈ ہے، نہ ایران کی اسٹیٹ کنونسڈ ہے. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو غصے کا اظہار میں نے اسٹارٹ میں اس کے ٹویٹ میں دکھایا تھا آپ کو، وہ یہی ہے کہ ان کو اندازہ ہے کہ جس رفتار سے، جس طرح سے وہ دھتکار کے ان کی ریجیکٹ کر رہے ہیں نا پیس پرپوزلس کو، ایرانی بھی سمجھتے ہیں، خطے میں پاکستانی بھی یقیناً سمجھتے ہیں، اور امریکنوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کوئی بھی جو اگریمنٹ یا معاہدہ یا صلح کی خواہش ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے. بیکاز امریکہ نے 50,000 کے قریب انفینٹری اپنی موو کر لی ہے، اس سے زائد 5,000 اپنے ایلیٹ مرین کمانڈو جو ہیں 3 سے 5,000 کے درمیان وہ بھی موو کر لیں. اور لگتا یہ ہے کہ ان ساروں کو خطے میں لا کے کویت کے ذریعے جو ہے وہ اتارا جائے گا. ایران نے انڈیکیٹ بھی کیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ایک دوست مسلم ممالک سے، برادر اسلامی ممالک کے ذریعے ہمارے اوپر بیٹل لانچ کی جائے گی، گراؤنڈ انویژن. تو یہ 50,000 ٹروپس کا موو کروانا، 3 سے 5,000 مرینز کا موو کروانا، مقصد یہی ہے کہ ابنائے ہارمز کو، خرگ آئلینڈ کو، اس پورے خطے کو فزیکلی ہولڈ کیا جائے جب تک ہولڈ کی جا سکتا ہے. اور اس درمیان جس طرح سے اسرائیلی موساد چیف نے کہا ہے کہ ہمیں 1 سال لگے گا آپریشنز کا اور گراؤنڈ انویژن کا، کہ ہم اگر ایران کی رجیم کو کلیپس کروانا چاہتے ہیں تو وہ 1 سال لگا کے، خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، ایران کے اندر کوئی سول وار یا کلیپس کی صورتحال کریٹ کرنے کی خواہش ہے. اس کے اندر ایران نے اپنا، پاکستان نے جو کردار ادا کرنا تھا کر دیا اور کری جائے گا. ظاہری بات ہے ہم تو چاہتے ہیں امن ہو اس خطے کے اندر، لیکن حقیقت یہ ہے، بہت سے کچھ پاگل میں دیکھ رہا تھا آن لائن، ہمارے ایکسپیٹ بھائی بہن، کچھ جذباتی لوگ یہ سوچ رہے ہیں، یا پاکستان دشمن لوگ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اپنی طرف سے گراؤنڈ آپریشن لانچ کر دے گا ایران کے خلاف. مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ لوگ آپ باتیں کہاں سے لے کے آتے ہیں. نہ امریکہ کو پاکستان ہوسٹ کرے گا کہ وہ یہاں سے گراؤنڈ آپریشن لانچ کرے ایران کے خلاف. ویسے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ایران کا کون سا ایریا کنٹرول کرنا چاہتا ہے، یہاں سے سیستان کے اندر ریگستان میں بھیج کے امریکن فوجیوں کو مروانا ہے آپ نے صحرا کے اندر. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ ابسرڈ قسم کی تھیریز نہیں بنانی چاہیے، اس طرح کے جھوٹ اور یہ اس طرح کی چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے. میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے معصوم لسنر جو ہوتے ہیں وہ جذبات کی لے میں آ کے بہ کے کہتے ہیں کہ ہاں یار پاکستان تو ہے ہی ایسا یا ویسا.
حقیقت یہ ہے کہ پاکستان ہو بھی اگر ایسا خدا نخواستہ تو پاکستان کی یہ سینیکل پالیسی میں فٹ نہیں آتا کہ ہم یہاں سے حملہ کروا دیں ایران کے اوپر، تینوں طرف سے گھیرے جائیں دشمن ممالک کے اندر، اور پھر اللہ خیر صلاح. ایسے نہیں ہوتا، ایسے ڈپلومسی نہیں کنڈکٹ کی جاتی، نہ ایسے وارفیئر کنڈکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ میری آج جانا رائے ہے کہ یہ 3 خطوں کو اگر آپ دیکھیں مناظر کے، خلیج کے اندر فوجیں تیار ہو رہی ہیں امریکہ کی، ہمارے ایریا کے اندر نیگوسیشنز کی ڈیسپریٹ اٹیمپٹ کی جا رہی ہیں، اور ترکی کے خلاف اب اگریشن کو بلٹ اپ کیا جا رہا ہے. میری آج جانا رائے یہ ہے کہ یہ جنگ رکنے نہیں والی. نہ اسرائیل کا کوئی ارادہ ہے روکنے کا، نہ ایران کا کوئی ارادہ ہے روکنے کا، وہ بھی ایسکلیٹری وار چاہتا ہے. یو ایس کے اندر اگر کوئی بھی پولیٹیکل ول ہے اس کے کسی بھی کیمپ میں کہ جنگ روکی جائے، تو وہ اس کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اس کو اوور رائڈ کر دے گی، کچھ ان کی جو گرینڈ اسٹریٹجی ہے، گلوبل گرینڈ اسٹریٹجی، اس کے اندر یہ جنگ میرے خیال میں بہت اچھی طرح فٹ آ رہی ہے. تو یہی دعا کرتے ہیں کہ خیر ہو اس معاملے کے اندر، پاکستان کے لیے، پورے خطے کے لیے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے امن کا ایک ماحول کریٹ ہوئے. اور جتنا اب اسرائیل ایکسپوز ہو چکا ہوا ہے گلوبلی، اور اس کی الٹی گنتی تو شروع ہو چکی بھی ہے، اگر اس کو ایکسلریٹ کر دیا جائے تاکہ جان چھٹے مسلمانوں کی، اور خطے کے اندر جن لوگوں کے ناپاک عزائم ہیں جان چھٹے ہماری ان سب سے، بیکاز یہ سسٹینیبل نہیں ہے، نہ لوکل پاپولیشنز کے لیے، نہ گلوبل ٹریڈ اور پیس کو مینٹین کرنے کے لیے. اسرائیل ہی وہ کینسر ہے گلوبل ٹریڈ کے اور انٹرنیشنل لاء کے نظام پہ، اور جو بھی لبرل ورلڈ آرڈر کے اندر تھا، جو آہستہ آہستہ دیمک کی طرح اس کو اندر سے کھا گیا. اب آئندہ آنے والے دنوں میں اس کو جو ریپلیس کرے گا آرڈر گلوبلی، تو میں نہیں کہتا کہ امریکہ کیا نیا نظام کھڑا کرتا ہے اپنے الائز کے ساتھ اور اپنے رائیولز کے ساتھ مل کے، یعنی چائنا اور روس، لیکن ہمیں لوکلی ڈومیسٹکلی ایک پین اسلامک یو زون، اکنامک ٹریڈ زونز، ڈپلومیٹک زونز، اس ضمن میں سوچنا چاہیے کہ ریجنل کوآپریشن ہماری آپس میں ہی ہو سکتی ہے، تاکہ ہم اکنامک انڈیپینڈنس تو کریٹ کریں اپنی، تاکہ ہم ٹریڈ انڈیپینڈنس تو کریٹ کریں، اور اپنے پولیٹیکل ڈپلومیٹک ملٹری حل کو اپنے خطے کے اندر ہی تلاش کریں، رادر دین ہم چوتھے محلے امریکہ اور چوتھے محلے جا کے روس اور چین سے جو دوستیاں کر دیتے ہیں. اگین ہم تو ساتھ ہی ہیں چین کے، بٹ میں سارے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہر بندہ چوتھے محلے جا کے پھلانگتا ہے. میری جو ریسرچ ٹیم ہے اور میرے جو ساتھی ہیں، جو ایڈیٹرز ہیں، ہمارے سلمان صاحب ہیں، ان سب کو یہ خیال اور گمان ہے، اور کچھ مجھے بھی ہے کہ شاید سوشل ایشوز پہ، ملکی مسائل پہ، انسانی مسائل کے اوپر میں اچھی بات کر لیتا ہوں، اور مجھے تھوڑی سی دسترس ہے. تو ان سب کی پرزور فرمائش ہے، اینڈ اسپیشلی آپ چاہنے والوں اور پیار کرنے والوں کی بھی ہے، کیونکہ کچھ جو میری ویڈیوز ویلاگز بنے ہیں، جو ریلز بنی، وہ بہت وائرل ہوئی، بہت پسند کی گئی. تو مجھ پر ایک دباؤ ہے، ایک خواہش ہے سب کی طرف سے، جس کے آگے میں سر تسلیم خم کرتا ہوں. ان قریب آپ میری ویڈیوز کو سوشل ایشوز کے اوپر مجھے بات کرتے ہوئے، ملکی مسائل پہ بات کرتے ہوئے، ان سنگ ہیروز کے بارے میں، ایسی چیزیں جو ہم بھول چکے ہیں، جو ہماری تاریخ، ہماری وراثت، ہماری ثقافت کا حصہ ہیں، ان پہ بات کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے. یہ تو بہت بڑی سرکمسٹانسز ہیں جو ہمارے کنٹرول سے بالکل باہر ہیں، لیکن ہمارے اپنے بیک یارڈ کے اندر مقبوضہ کشمیر جو پاکستان کے لیے ایک فنڈامنٹل ایشو رہتا ہے، جس کو شہر حق کہا ہے پاکستان کا، ہر ہماری لیڈرشپ نے آ کے ریٹرک بیچا ہے میں آ کے اس چیز کا، اور حقیقت بھی یہی ہے. پاکستان اور فنکشنل نہیں ہے کشمیر کے بغیر. وہ پانی کا سورس ہے، ایک پرنسپل کنٹینشن ہے ہماری انڈیا کے ساتھ، وہ ہماری اس آئیڈیالوجیکل احساس کے مسلم ہوم لینڈ ہونی چاہیے اس خطے کے اندر. وہ سارے تصورات جو ہیں اس میں جا کے وہ لائن اپ کرتے ہیں. تو اس کشمیری لیڈرشپ کو اگر دیکھا جائے، سول ہو، پولیٹیکل ہو، عسکری ہو، جو بھی لیڈرشپ سامنے آتی ہے، پاکستان کی اونرشپ ان کی جو ہے وہ بڑی ہی کمزور رہی ہے. جہاں پہ ان کو اونرشپ دی بھی گئی ہے تو وہ خفیہ یا سٹل طریقوں سے دی گئی ہے، اور وہ بھی مشکل اوقات پہ آ کے بڑی ہی بری طریقے سے ابینڈن کیا گیا انہیں. اس میں سب سے جو ٹریجک انسیڈنٹ ہے وہ سید علی گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، کہ جہاں پہ ان کی سول پولیٹیکل لیڈرشپ کی چھتر چھایا کے انڈر حریت جو آپ کے لیے موومنٹ ہے، جنرلی فریڈم موومنٹ ہے کشمیر کے اندر، وہ سب سے اسٹرانگ رہی ہے. اور ان کو لاسٹ مومنٹ پہ آ کے کارگل وار کے آرکیٹیکٹ، پاکستانی ملٹری ڈکٹیٹر، ون آف دی موسٹ انکمپٹنٹ لیڈرز پاکستان کی ہسٹری کے اندر، وار آن ٹیرر اور اس کے آفٹر میتھ کے ون آف دا آرکیٹیکٹس جنرل پرویز مشرف صاحب نے ون فائن ڈے اٹھ کے کہا کہ یہ بڈھا جو ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بڈھا جو ہے یہ سٹھیا گیا ہے، یہ پاگل ہو چکا ہے، میری جان چھڑواؤ اس سے.
بتاؤ کیوں مانگ رہے کون اجازت نہیں دے رہا ہے؟ وہی لوگ جب نے کہا تھا کہ یہ آزاد ہیں، جہاں کہیں جا سکتے ہیں جا سکتے ہیں، وہاں دروازہ کھولو، تمہاری جمہوریت کا نتیجہ جنازہ نکل رہا ہے ہندوستان کی جمہوریت کا. جبکہ وہ آخری دم تک پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی بٹریلز کے باوجود پاکستان کو سپورٹ بھی کرتے رہے، وہ نعرے بھی لگاتے رہے کشمیر کے اندر کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. تو پاکستان کی نسبت کیا تھی ان کی؟ پاکستان کے جھنڈے اوڑھنا، اپنی شہداء کی، چاہے وہ عسکری شہداء ہوں چاہے وہ سول پروٹیسٹرز ہوں، ان کی قبروں پہ، ان کی تابوتوں پہ پاکستان کے جھنڈے لگانا، جو مین شری نگر کا چوک ہے اس کے اندر ہندوستان کا جھنڈا نہ لگنے دینا، مطلب سمبولک سے لے کے ہارڈ پولیٹیکل اور ملٹری وکٹری جن لوگوں نے لے کے دی ہیں کشمیری لوگوں کے لیے اور پاکستان کی خاطر، ان کو پاکستان کو ڈسون کرنے کی ایک پرانی عادت ہے. اسی طرح جو کشمیر کی اس وقت سول لیڈرشپ کے اندر جو ٹاپ ناموں میں سے ایک نام آتا ہے وہ بیگم آسیہ اندرابی صاحبہ کا آتا ہے، وہ فہمیدہ صاحبہ کا آتا ہے، اور وہ اپنا ناہدہ نسرین صاحبہ کا آتا ہے. اور یہ دختران ملت تحریک کو لے کے چل رہی تھی خواتین، جو بین ہو چکی ہوئی. اب 2 خواتین کو 30 سال اور آسیہ اندرابی صاحبہ کو ڈبل لائف سینٹنس، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ خواتین کی عمروں کو دیکھا جائے تو 25 سے 30 سال بھی ان کے لیے وہ لائف سینٹنس ہی ہے. ان کو سنا دی گئی ہے. یہ عورتیں 9 سال سے، خاص طور پہ آسیہ اندرابی صاحبہ 9 سال سے تہاڑ جیل کے اندر وداؤٹ ٹرائل بیٹھی ہوئی ہیں. 9 سال سے وداؤٹ ٹرائل بیٹھی ہوئی ہیں تہاڑ جیل کے اندر، اور وہاں پہ ہر قسم کی بدتمیزی اور اگریشن فیس کرتے ہیں ہندوستانی قید کی. اور پاکستانی فارن آفس کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اب تک اس ورڈکٹ کے اوپر، وہ بڑی ہی ویک قسم کی ہے. آئی بھی لیٹ ہے، 1-2 دن بعد، 1-1.5 دن بعد آئی ہے. اور اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ the Pakistani Foreign Office condemns the Indian court sentencing of Kashmiri leader Asia Andrabi and 2 others to life and 30 years under UAPA. Grave miscarriage of justice and a part of a crackdown on dissent on Indian occupied Kashmir. اور ڈیو پروسیس کے اوپر ہم کنسرن ریز کرتے ہیں، جوڈیشل انڈیپینڈنس کے اوپر کنسرن ریز کرتے ہیں، سیاسی موٹیویشن ہم کہتے ہیں کہ ان پروسیکیوشنز کے پیچھے ہے. یو این اور گلوبل باڈیز کو ہم ارج کرتے ہیں کہ وہ ایڈریس کریں ہیومن رائٹس وائلیشنز کو اور انشور کریں فیئر ٹرائل کے اسٹینڈرڈس کو. ری افرم سپورٹ فار کشمیرز رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ایز پر دی UNSC ریزولوشنز. اب میں ڈپلومیٹک لینگویج کی حد تک تو سمجھتا ہوں پاکستان کی مجبوری کہ اس طرح کی لینگویج استعمال ہوتی ہے، بٹ حقیقت یہ ہے کہ کسی کو UN کی تلقین دلوانا جیسے بد دعا دینے والی بات ہی ہے، کیونکہ نہ UN کے کورلیریز کوئی فنکشنل ادارے ہیں، اور نہ ہی جو انٹرنیشنل لاء کا فریم ورک جس کے تحت وہ چلنا چاہیے ان اداروں کو، نہ ہی وہ فنکشنلی امپورٹنٹ یا ریلیونٹ رہ چکی ہوئی ہے. ایٹ دس پوائنٹ جو ننگی جارحیت ہندوستان کے اندر ہے وہ واضح ہو چکی ہوئی ہے. تو کسی کو بدوا دینے والی بات ہے کہ آپ اسے وہ UN کا بلارا دیں، بیکاز نہ اس کے کورلیریز، نہ وہ انٹرنیشنل لاء جس کی بیسس پہ اس نے فنکشن کرنا ہے کہ وہ کوئی فنکشنل چیز ہے. ہندوستان کی ریاست ہو، یہ دنیا میں اور بھی ریاستیں ہوں بشمول پاکستان کے، وہ اپنے جمہوری ایٹیٹیوڈس پہ کمپلیٹلی بیک سلائڈ کر چکی ہوئی ہیں. انٹرنیشنل لاء کا پریشر جو ہے وہ مصنوعی حد تک رہ چکا ہوا ہے، اور UN کے ادارے جو ہیں وہ ایٹ دس پوائنٹ ایک کنٹری کلب کا ہی مانند ہے کہ وہاں جا کے آپ سونا کریں، سوئمنگ کریں، جم کریں وغیرہ وغیرہ. اور اب شاید میرے خیال میں اس کے بڑے بڑے دفاتر کو جینٹلمنز کلب بنا ہی دینا چاہیے. وہ قابل وہ استعمال، وہ احترام وہ ڈیزرو نہیں کرتے. غازہ کے جینوسائڈ نے ری ڈیفائن کر دیا ہے، کشمیر کے اندر جو کلچرل ڈسپلیسمنٹ کی جا رہی ہے اس نے ری ڈیفائن کر دیا اس چیز کو اور چیلنج کر دیا اس کے سینٹرل وجود کو. لیکن پاکستانی اسٹیٹ کا ریئیکشن اس کے بیونڈ آپ کو نہیں نظر آئے گا، بیکاز آئی تھنک پاکستان سیریسلی پروسیکیوٹ ہی نہیں کر رہا اپنے کشمیر کاز کو. پاکستان اس کو ایک ہاف بوائل پہ رکھنے والا ایک ملیٹنسی کا کاز یا ایک ڈپلومیٹک پریشرنگ کا کاز مینٹین کرتا ہے، جہاں وہ ہندوستان کو چیک دے سکے، چیک میٹ نہ دے سکے. حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ 100% کی ایک جمہوریت کی مس کیریج ہے، 100% اس میں جوڈیشل لیک آف انڈیپینڈنس نظر آتی ہے، بیکاز ان لوگوں کو جو ٹرائی کیا گیا وہ ان لافل ایکٹیویٹیز کے پریونشن ایکٹ کے تحت کیا گیا. یعنی ان میں کوئی ٹیررزم ثابت نہیں کر پا رہے، بٹ راؤنڈ اباؤٹ طریقوں سے ان کو
انہوں نے کہا ہے کہ یہ انڈین اسٹیٹ کے خلاف ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے. اب اس ضمن میں پاکستان نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دی, ہندوستان نے اپنا کردار تو دکھا دیا, لیکن یہ آپ ایک مجاہدہ, ایک فریڈم سٹرگل کرنے والی, ایک پڑھی لکھی دلیر مسلمان خاتون جو ہمارے کسی بھی لبرل انٹیلیجنسیا کی امیجنیشن میں آ نہیں سکتے. کوئی سید مزمل کا پروگرام نہیں آئے گا ان کے بارے میں, شاہ زیب خان زادہ کوئی مگرمچھ کے آنسو بہانے نہیں ٹی وی پہ آ جائیں گے, کوئی بھی رات کو نائٹلی نیوز پہ ان کی ڈسکشن کی جائے گی, کوئی فیمنسٹ آئیکن سامنے نہیں آئے گی, کوئی ان کے نام پہ کسی آسما جہانگیر فیسٹیول کے اوپر کوئی ان کے بارے میں کوئی سیگمنٹ نہیں ہوگا. بیکاز ریزن یہ ہے کہ یہ ہماری اس لبرل ٹرینڈ امیجنیشن کے اندر فٹ نہیں آتی. آسیہ اندرابی صاحبہ پڑھی لکھی ہیں, دین کا فہم جانتی ہیں, اپنے وہ 5-6 فٹ کا جو وجود ہے اس کے اوپر شریعت بھی نافذ کرتی ہیں, اور انہوں نے اپنے آپ کو دلیری کے ساتھ کنڈکٹ بھی کیا ہے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دشمن کے جیل بھی کاٹی ہے اس کی, اور بڑے عزت کے ساتھ وہ اس کو چیلنج بھی کرتی رہتی ہیں, جیسے کہ بڑے کشمیر کے لیڈرز کرتے رہتے تھے. وہ آپ کو سین تو یاد ہوگا جب سید علی گیلانی صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دروازہ کھولو, پریشان کیوں ہو رہے ہو, تمہاری جمہوریت کا جنازہ نکل رہا ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ ہندوستانی جمہوریت کا جنازہ جو ہے وہ کشمیر سے ہی نکلا ہے. اور آج جو رو رہے ہیں انڈین سڑکوں کے اوپر لبرلز ان کے کہ ہماری جمہوریت کہاں گئی, وہ وہیں گئی جہاں کشمیر میں انہیں دفن کر دی مجاہدین نے, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نے, ان لوگوں نے جو اپنی فریڈم اسٹرگل کر رہے ہیں انٹرنیشنل لاء کے مطابق, سو کالڈ لبرل آرڈر کے مطابق. تو آسیہ اندرابی صاحبہ نے اپنی آخری اسٹیٹمنٹ کورٹ میں دے دی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے بیانڈ کوئی بات کی نہیں جا سکتی ان کے بارے میں. میں اور میرے ساتھی, میرے ہمراہ جو کھڑے ہوئے ہیں, وی ہیو بین اکیوزڈ ایف بینگ اے تھریٹ ٹو سوسائٹی, کہ ہم کو خطرہ ہے معاشرت کو. آج میں اس عدالت سے پوچھنا چاہتی ہوں کون سی معاشرت اور کیا خطرہ. ہم کشمیر کی گلیوں میں گئیں بطور پڑھی لکھی خواتین, ہم نے دروازے کھٹکھٹائے ان بیواؤں کے جن کے شوہر اس استعمار کے, اس جبر کے سامنے شہید ہوئے, اس کا شکار ہوئے, اس کے ظلم کا شکار ہوئے. اور ہم نے ویسے ادارے کھڑے کیے, ایسے سینٹرز کھڑے کیے جہاں پہ یتیم بچے ان میں پالے جائیں. ہم نے کوشش کی کہ نوجوانوں کو ہم نشے کی اس مینس سے دور رکھا جائے, جو میں یہاں ایڈ کر دوں کہ وہ نشہ انڈین گورنمنٹ پمپ کرتا ہے کشمیر کے اندر. ہم نے بچیوں کو تعلیم دی, انہیں بتایا کہ تمہاری زندگیوں کی کوئی ویلیو ہے, کوئی حیثیت ہے. ان کو پالا کہ تم اپنی آوازوں کو اٹھاؤ. یہ بے جا کی شادی پہ جو خرچے کرتے ہو, جو غریب خاندانوں کو برباد کرتے ہیں, تم اس سے بڑھ کے ہو, تمہاری اپنی کو ویلیو ہے, اور تمہیں ایک عزت دار شہری کے طور پر اپنی زندگی جینی چاہیے. یہ ہمارا مین جرم تھا جو ہندوستانی ریاست سے برداشت نہیں ہوتا. آج کشمیر کے اندر 85% نوجوان جو ہیں وہ ڈرگ سے ایڈکٹڈ ہیں. 85%. یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں, یہ ایک تباہی ہے پوری نسل کی. مائیں گھروں میں بیٹھ کے روتی ہیں, اور باپ جو ہیں وہ لاچار ہو کے مارے پھرتے ہیں سڑکوں میں. جرم جو ہے وہ کشمیری معاشرت میں بڑھ رہا ہے, معاشرتی تباہی جو ہے وہ ہر طرف پھیلی جا رہی ہے. اور کشمیر ہے جو ہندوستان نے تیار کیا ہے ہمارے جیسے لوگوں کو قید میں ڈال کے, ہم لوگوں کو قید میں ڈال کے. کیوں؟ یہ لوگ لنچ پن تھے. تو یہ آسیہ اندرابی صاحبہ جیسے لوگ ہیں نا, یہ لوگ کیوں لنچ پن تھے اس کشمیری ایتھنک کلینزنگ پروجیکٹ یا اس کشمیری آئیڈینٹی چینج پروجیکٹ کے اندر؟ کیونکہ ان لوگوں نے وہ پرانی ویلیوز جو اسلام سے جڑی ہوئی ہیں, کشمیریت اور اسلام کا ایک بیسکلی انٹرٹوائنڈ ریلیشن شپ ہے. کیونکہ جو روحانی بزرگ اس خطے کے ہیں, جو صوفیاء, جو پیر, جو لوگوں نے آ کے کشمیری قوم کو اسلام کی دعوت دی, وہ انٹرٹوائنڈ ہے ان کے کلچر کے اندر, ان کے کھانے کے اندر, ان کے کپڑوں کے اندر, ان کی آرٹ کے اندر. تو یہ جو خواتین ہیں, یہ لوگ جو ہے نہ صرف یہ کلچرلی ثقافتی مینٹیننس کر رہے تھے کہ یار یہ ہماری کچھ ویلیوز اور آرٹس ہیں, بلکہ اس کو ریئل ٹائم پریکٹیکلی ان کی معاشرت کو ان کے لیے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے تھے کہ ایک طرف معاشرت ہے اور ایک طرف ہندوستان کی یلغار ہے. اور وہ یلغار وائلنس سے بڑھ کے صرف یہ نہیں تھی, وہ یہ خواہش تھی کہ کشمیری خواتین جو ہیں وہ ڈی نیچر ہیں. خواتین کو اگر آپ ڈی نیچر کر دیں نا تو معاشرت کا پہیہ چلنا بند ہو جاتا ہے. یہ ہمارے یہاں لبرلز کہتے ہیں نا کہ خواتین کو لبریٹ کیا جائے, ان کو بازاروں میں لایا جائے, ان کے کپڑے اتارے جائیں, ان کو بازار کی زینت بنایا جائے, تو کیا حرج اس کے اندر؟ یہ آپ ان اقلیتوں سے پوچھیں, جو کمزور طبقات سے پوچھیں, جو بقبضہ ہوئے میں استعمار ہوا ہوا جن کے اوپر, کہ ان کے لیے مرد اور عورت کا جو پہیہ ہے اس کا اکٹھے چلنا ان سنک کتنا ضروری ہے. وہ کبھی نہیں برداشت کرتے کہ ان کی خواتین کو ایسے ٹریٹ کیا جائے, بکاز وہ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا تو ایک نسل کے اندر ہم برباد ہو جائیں گے. اور وہ یہی ہو رہا ہے کہ جو وہ خواتین جو مذہب کا, کنزرویٹو ویلیوز کا, کشمیری ویلیوز کو ہولڈ کرتی ہیں اسٹرانگ اور اس کو معاشرے میں قائم رکھتی ہیں, ان کو جیلوں میں ڈالے بغیر کشمیری معاشرت کو بگاڑا نہیں جا سکتا.
یہی انہوں نے ہدف کیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا کہ جو آپ نے پچھلے 20-25 سال میں کشمیری معاشرت پیدا کی ہے یہ ہمیں جیل میں ڈال کے کیا ہے. یعنی اگر ہم باہر ہوتے اور زندہ ہوں اور صحت ہو ہمارے اندر تو آسیہ اندرابی جیسی عورتیں کشمیر کو برباد نہیں ہونے دیں گی, اس کی جوانی کو برباد نہیں ہونے دیں گی. 85% ڈرگ یوز آپ سمجھتے ہیں؟ سوچیے گا اس کے بارے میں. 85% ڈرگ یوز ہو اگر ایک یوتھ کے اندر. وہ مزید فرماتی ہیں کہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارے خلاف کیسز ہیں ان میں سے ایک FIR نربھیا کے خلاف ہے جو اس کی بیٹی دلی کی سڑکوں پہ گینگ ریپ ہوئی تھی. ایک اور FIR جو ہے وہ آصفہ کے خلاف ہے. وہ معصوم بچی جو اغوا ہوئی تھی اور مندر کے اندر, ہندو مندر کے اندر اس کے خلاف ظلم و زیادتی ہوئی تھی. ہم نے ان کی آواز اٹھائی اور ہم نے درد محسوس کیا ان بیٹیوں کا. یہ جرم ہے ہمارا. میں نے جو بھی کیا میں نے کشمیر کی بیٹیوں کی محبت میں کیا. کشمیر کی خواتین میری بیٹیاں ہیں اور اگر یہ جرم ہے تو میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ کھڑی ہوں, ان کا دفاع کرنے کے لیے, ان کی تعلیم کے کام کرنے کے لیے, ان کی رہنمائی کے لیے. اور اگر یہ جرم ہے تو میں جرم بار بار کروں گی اور ہر بار میں کروں گی تو کشمیر کی بیٹیوں کے لیے لڑوں گی. یہ ایک محبت ہے جو محدود نہیں ہے کشمیر کی بیٹیوں تک. آج میں تہاڑ کی قید میں ہوں لیکن یہاں پہ ہندو بیٹیاں بھی جو ہیں ہندوستان کی وہ بھی قید میں ہیں. میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ بھی نشوں سے دور رہیں, ان کی بھی میں تعلیم کے لیے کوشش کرتی ہوں, ان کا بھی میں درد محسوس کرتی ہوں. وہ بھی کہتی ہیں کہ مجھے اپنی ماں کے طور پہ تصور کرتے ہیں. اب ہندوستان کہتا ہے کہ ہم خطرہ ہیں ہندوستان کی معاشرت کو. جج صاحب میں چیلنج کرتی ہوں ہندوستان کو کہ اگر وہ ایک بھی ایسا آدمی کشمیر سے پیدا کر کے دکھائے جو آ کے کہے کہ آسیہ اندرابی اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ خطرہ ہیں کشمیری معاشرت کو, ایک بھی نہیں آئے گا انشاءاللہ. اور ایک بھی عام کشمیری یہ نہیں کہے گا کہ آسیہ اندرابی نے ان کو نقصان پہنچایا ہے, ان کے گھر کو یا ان کی معاشرت کو, کیونکہ ہم وہ لوگ نہیں جو معاشرت کے لیے خطرہ ہیں. ہم خطرہ ہیں ان بیماریوں کے لیے, ان خرابیوں کے لیے جو معاشرت کو تباہ کرتی ہیں. ہم ڈرگز کو خطرہ ہیں, ہم ظلم کو خطرہ ہیں, ہم اس ظلم اور ان ڈرگ سے پیدا ہونے والی سیاست کو خطرہ ہیں. جو طاقت ہے استعمار کی یعنی ہندوستان کے استعمار کی وہ نہ ہمیں ڈراتی ہے. ہم اس راستے پہ چلتے ہیں کہ وہ لوگ جن کا راستہ جو کبھی جھکے نہیں. ہم وارث ہیں اہل بدر کے جو لڑے کم تعداد کے اندر, کم وسائل کے ساتھ, لیکن پہاڑوں کی چٹانوں کی طرح ایمان کی طاقت سے ایک اپنے سے بڑی قوت سے لڑ گئے اور کھڑے رہے, قائم رہے ان کے سامنے. وہ بدر کا مارکا حق سے جیتا گیا تھا, سچائی سے جیتا گیا تھا, اور یہ مارکا بھی حق و سچائی سے جیتا جائے گا. یہ عدالتیں یہاں ہیں لیکن اوپر بھی ایک عدالت ہے اللہ کے حضور, اور وہ عدالت جو ہے وہ آخری فیصلہ کرنے والی عدالت ہے. اس کے بعد میرے خیال میں کوئی مزید ایڈیشن کی میں پسینہ آ گیا ان کی بات کر کے. مجھے اس کے بعد کوئی مزید ایڈیشن نہیں رہتی, کوئی گنجائش نہیں رہتی گفتگو کی کہ آسیہ اندرابی کا کیا قد ہے, ان کی تحریک کا, ان کے ساتھ جو ہمراہ ان کی خواتین ساتھی جو جیل میں ان لوگوں کا کیا قد ہے, اور کشمیری فریڈم سٹرگل ہو یا اس کے اندر بیسک کشمیری معاشرت کو مینٹین کرنے کے لیے اس طرح کی خواتین کا مجاہدہ ہو, اس کے اندر کتنی یعنی ایوری ڈے ایکٹیویٹیز کے اندر کتنی زیادہ بریوری اور کتنی زیادہ ایمان کی قوت ریکوائرڈ ہوتی ہے ڈے ٹو ڈے. اس کو 1 انچ بھی میچ کر لے اگر پاکستان کی ریاست تو پھر میرے خیال میں کشمیر کا حق ادا ہو جائے گا, اور اللہ جو ہے وہ پاس رکھتا ہے جان کی قربانی کا, خون کا, جیل کی قید کا, مار کا. اگر 1 انچ بھی اگر پاکستان اس کا پاس رکھ لے, اور اگر نہیں رکھ سکتا تو میری بہت آجانہ یہ وہ ریکمنڈیشن ہے. اور اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ مولانا مودودی اور بڑے لوگ کیوں اتنا پاکستانی ریاست پہ تنقید کرتے تھے کہ تم کشمیر کے جہاد کو جہاد مت کہو. میں ابھی بھی وہ تو نہیں اتفاق کرتا, کشمیر کا جہاد جہاد ہی ہے, لیکن میں ان کی تنقید سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نہیں پاس رکھ سکتے کشمیر کے لوگوں کا تو کم از کم ہم اس کو انٹرنیشنل زون ڈکلیئر کرنے کی کوشش میں لگ جائیں. یعنی اگر اپنا حصہ نہیں مان سکتے, کیونکہ اس طرح کی مائیں بہنیں بیٹیاں اگر یہ بھی نہیں پاکستانی اسٹیٹ کی پالیسی, کیونکہ جہاں ول ہوتا ہے نا وہاں راستہ ڈھونڈ لیا جاتا ہے. پاکستان نے, مجھے بڑی اچھی لگی سعد نے پچھلے بات مجھے کہی تھی کہ پاکستان نے اگر نیت کر لی نا کہ ہم نے بم بنانا ہے تو پھر 1 اشرہ لگا کے 10 سال لگا کے 1 ڈیکیڈ لگا کے پاکستان نے بنا لیا بم. تو اگر آپ نیوکلیئر پرولیفریشن کر سکتے ہیں, نیوکلیئر ایسٹس ڈیولپ کر سکتے ہیں, سینٹریفیوج ڈیولپ کر سکتے ہیں, پوری دنیا میں اس کو پرولیفریٹ کر سکتے ہیں, 150 سے زائد آپ نیوکلیئر وار ہیڈز ڈیولپ کر سکتے ہیں, مختلف ڈلیوری سسٹمز ڈیولپ کر سکتے ہیں, تو میرے خیال میں آپ کشمیر کی فریڈم سٹرگل کے لیے بھی سنجیدگی کے ساتھ, صدق دل کے ساتھ کام کر سکتے ہیں.
ہماری دعا ہے کہ تمام قیدی جو ہیں کشمیر کے، جو حریت پسند لوگ جو قیدوں میں ہیں، جیلوں میں ہیں، زندانوں میں ہیں، اللہ انہیں بازیاب کروائے. جہاں جہاں کشمیر کے لوگ جہاد کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، فزیکل اسٹرگل کر رہے ہیں، کوئی معاشرتی، کوئی پیسے لگا کے کر رہا ہے، کوئی زکوٰۃ سے، کوئی اپنے مال سے، کس طرح کوئی اپنی ثقافت کو برقرار رکھتے ہوئے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے خصوصی. اور پاکستان کا ہم 25 کروڑ کا ایک حصہ ضرور ڈلوا دے کشمیر کی آزادی کے اندر، ورنہ اللہ کے حضور ہم مجرم ثابت نہ ہو جائیں قیامت کے دن. ہمیشہ کی طرح سننے کا شکریہ. السلام علیکم.